अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। 8 मार्च हर साल की तरह हम लोग वुमेन काइंड को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी यकीनन कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तमाम देखने वालों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत मुबारकबाद और साथ ही ये डिस्क्लेमर भी कि क्या इस दिन की रूह और इसकी एसेंस को हम बहैसियत कौम या बहैसियत प्लानिट पहचान पाए हैं या नहीं। इस नोट पे इस पूरी बात को रखेंगे। सबसे पहले बात ये करेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर पैरिटी यानी कि जेंडर की बुनियादों पर तफरीक करना ये कोई डोमेस्टिक फिनोमिनन नहीं है बल्कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है। हमारे पिछले कुछ प्रोग्राम्स में से एक में जब हमने अरांचा गोंजालेस साहिबा को इंटरव्यू किया था जो कि सरबराह है आईपीसी की, तो उनसे भी हमने यही बात सुनी थी कि काफी समझा जाता है, एक मिसपरसेप्शन है कि ये जो जेंडर की बुनियादों पर तफरीक होती है ये सिर्फ अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग ममालिक में पाई जाती है। लेकिन ये बात भी हैरत अंगेज होगी कुछ लोगों के लिए कि डेवलप्ड ममालिक में भी बेतहाशा मिसालें हैं जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर पैरिटी को दिखाती भी या उसको नुमाया करती भी नजर आती हैं। सबसे हालिया एग्जाम्पल अगर इसके हवाले से दी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बंदे मुकाबिल हिलरी क्लिंटन थी और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल इलेक्टोरल जीत हुई थी यूएसए में और बतौर अमरीकी सदर के, वो भी कहा जा सकता है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से उसी माइंडसेट की निशानदेही करता है और उसी माइंडसेट की अक्कासी करता है जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर की बुनियादों पर तफरीक पर मबनी है। इसके साथ ही कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के अलावा अगर हम पाकिस्तान स्पेसिफिक हो जाएं, इंटरनेशनल जो फिनोमिनन है उसको हमारे केस में अप्लाई करें, तकरीबन 50% जो हमारी आबादी का हिस्सा है वो खवातीन पर मबनी है। लिहाजा बेतहाशा पोटेंशियल है यहाँ पर, इस पर कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल का भी और उस तरक्की का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अगर हम अपनी 50% आबादी के इस हिस्से को समाजी तौर पे इनकरेज करें, इनको समाजी तौर पे इनकरेजमेंट दी जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। साथ ही मुआशरती लेवल पे यानी कि वर्क फोर्स में रोजगार के मौकों में उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए, शिराकत जारी दी जाए, तो पाकिस्तान का पोटेंशियल कहां से कहां तक जा सकता है इसका कोई जो अंदाजा है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो फिर क्या वजूहात हैं, कौन से सोशल समाजी या इकोनॉमिक बैरियर्स वो मौजूद हैं जिनकी वजह से हम शायद उस तरह से अपनी आबादी के इस हिस्से को 50% हिस्से को टैप नहीं कर पाए हैं। इसके ऊपर आज नजरसानी आज के खास दिन पे करना जरूरी होगी और आज हम इस नशिस्त में ये करेंगे भी। साथ ही इस साल का जो थीम है उसके ऊपर भी अगर नजर डालें, प्लैनेट 50-50 बाय 2030 यानी कि खवातीन की मुकम्मल तौर पर शिराकत दारी, खवातीन और मर्द की बुनियादों पर यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी को प्रीच करने के लिए आज का जो 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आलमी और खवातीन का दिन, वो कितनी अहमियत का हामिल है इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। बहैसियत कौम पाकिस्तान में ये तगोदौड़ जो चल रही है उसमें हम कितना आगे तक गए हैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश रहेगी। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ हौसला अफजा पैगाम भी आज के दिन पे हमने देखा है कि दिए गए हैं, लेकिन हुकूमती इकदाम का इन चीजों में क्या किरदार है और समाजी लेवल पे कितने ट्रांसलेटिव ये नजर आते हैं कि उनका ट्रांसलेटरी इफेक्ट हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कितना है, इन तमाम उमूर पर आज हम रोशनी डालेंगे आज के खास दिन पर जो, और साथ ही सेलिब्रेट करेंगे उन तमाम खवातीन को जिनका रोल फिनोमिनल रहा है वर्क फोर्स में भी और समाजी तौर पर भी। मेरे साथ इस पैनल में तशरीफ फरमा है रूहाना इकबाल साहिबा, लीडिंग ब्यूटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है मुल्क की, लिहाजा उनसे तमाम जो इसके उमूर हैं वो जानने की कोशिश रहेगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज की तरफ रुख करें तो ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर सियासी रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है, लिहाजा हुकूमती जो डायरेक्टली इकदाम इम्प्लीमेंट इसमें किए जा रहे हैं और कितनी गुंजाइश है, बहुत ही कैंडिड ओपिनियंस आज हमारी जो सियासी जो लीडरशिप मौजूद है इस्लामाबाद से उनसे जानेंगे। और उनके साथ तशरीफ फरमा है सेनेटर खुशबख्श शुजात, सियासी रहनुमा है, आप भी सीनियर सियासी रहनुमा है, पार्लियामेंटेरियन है, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, लिहाजा आपसे भी इस हवाले से बात रहेगी कि किस तरह से सियासी तौर पर हम कितने कलेक्टिव हैं इन तमाम एफर्ट्स को यकीनी बनाने में और इनको ऑन ग्राउंड हकीकी मायनों में इम्प्लीमेंट करने में। और ओवर स्काइप हमारे साथ यूएसए से मौजूद होंगे सोशल मीडिया सेंसेशन मिस्टर मोहम्मद मोइज, बतौर शुमाइला भट्टी हम उन सबको जानते हैं और सोशल मीडिया पर अपने मुनफरद अंदाज से जिस तरह से वो इस बात को आगे पहुंचाते हुए या प्रीच करते हुए नजर आते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, और यूएसए में जो हम बात ये कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ये एक इशू है, वहां पर ये चीजें कितनी आम पाई जाती हैं, इसके हवाले से भी आज गुफ्तगू को ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट, यहाँ पर भी रूहाना इकबाल साहिबा, वहाँ जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस खवातीन मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, उनको भी बेहद खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया उनकी आमद का, मोहम्मद मोइज की भी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। टू बिगिन विद रूहाना साहिबा, आपसे आगाज करती हूँ आज की बात का। पहले तो एक सेलिब्रेशन है उसके ऊपर से भी आपकी बात और आपके पैगाम जरूरी होंगे, लेकिन
کیا بیسک سوال پہلے آپ سے براڈر اسپیکٹرم میں کر لیتی ہوں, اس کی روح کو, اس کی ایسنس کو ہم کتنا بحیثیت قوم پہچان پائے ہیں؟ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں تو اب بہت اچھی ریئلائزیشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک زمانہ میں جب اسٹارٹنگ میں تھا تو یہی بات ہوتی تھی کہ کیا ضرورت ہے ویمن ڈے سیلیبریٹ کرنے کا. بالکل, مطلب ان کے نزدیک یہ تھا گھر بیٹھی ہیں تو سو واٹ. تو اب یہ ہے کہ اس وقت اس طریقے سے اگر 50% ہم یہ کہیں کہ آبادی کے لحاظ سے اگر ہیں تو ہم جاب میں بھی اتنے ہی ہیں. رائٹ. اگر ہم یہ کہیں تو اگر ہم پروفیشنس میں بھی سارے جو بھی آپ نے ان میں اتنے ہی ہیں. انڈسٹریل اگر آپ لینڈ ڈیولپمنٹ اس میں بھی ہماری ویمنس کا جو ہے آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری انڈسٹریز میں جہاں عورتیں بیٹھی کام کر رہی ہیں, وہ اسپورٹس کی ہو یا گارمنٹس کی ہو یا ڈیکوریٹو ہوں یا کہیں بھی اگر ہیں تو وہاں فائٹر پائلٹ بن چکی ہیں وہ تو اگر ہم یہ کہیں تو جو ٹاپ موسٹ ان کی بات ہے. جو ہم لوور سے اگر لیتے ہیں تو ان سے اگر ہم لیں تو وہاں سے آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری کو مطلب جیسے فائٹر پائلٹ کو تو ہماری نیبر کنٹری نے بھی بڑے اس سے اسپیشل نیوز دی تھی کہ پاکستان کی بیٹی جیت گئی اور آگے نکل گئی. تو اس میں یہ ضرور ہے کیونکہ دیکھو ہم لوگ کام تو کرتے ہی رہتے ہیں اپنے لحاظ سے, مگر یہ کہ جب آپ کسی کام کو اپریسیٹ کرتے ہیں تو نئی آنے والی جنریشنز کے پاس ایک سیٹ اپ ملتا ہے, گولز ملتے ہیں. یا پھر آپ کا یہ ہے کہ بھی کوئی انڈیویجول آپ پرسنالٹیز لیتے ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں, تو وہ ان کو دیکھ کے وہ کیریکٹر بننا چاہتے ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ میں وہاں بہت بڑا فرق پڑتا ہے. مگر جس طریقے سے آپ اگر صرف بیوٹی انڈسٹری کو میں لے لیں اگر آپ بات کریں اس وقت, تو پہلے زمانے میں اس کی کوئی وہ نہیں تھی, اب یہ پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہے. رائٹ. اور اگر آپ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میڈیکل سائنس آپ اٹھا لیجیے, آرمی کی اٹھا لیجیے, ایئر فورس اٹھا لیجیے, نیوی اٹھا لیجیے, یہ فورسز میں ہم پہلے عورت کا تصور کر نہیں کر سکتے تھے. مطلب اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی تھی کہ آدمی بول جاتے تھے. اور جیسے آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا کہ انڈین میڈیا نے بھی ہماری جو فائٹر پائلٹس ہیں ان کو سراہا, وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے. بالکل وہی میں نے کہا نا, وہاں کی جو اسپیشل نیوز بن گئی تھی. بالکل. اور وہ باقاعدہ ریپیٹڈ ہم سب نے بھی دیکھی اس نیوز کو, اور یہاں کافی سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ان کیا تھا. تو یہ چیز ضرور ہے کہ اگر آج ویمن انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے تو ان تمام عورتوں کے لیے بھی اپریسیشن جو ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو بھی ریئلائز ہم کرتے ہیں, ہم ریممبر کرتے ہیں, تو ہمارے لیے ہماری ہیروز جو ہیں وہ سامنے دوبارہ سے آ جاتے ہیں. کہ آج اگر آپ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی اگر اٹھاتے ہیں تو فاطمہ جناح کو اٹھائیے, رانا لیاقت علی کو اٹھائیے, بے نظیر کو اٹھائیے. مطلب اگر ہم اٹھاتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سارے ویمن لیڈرز ہیں. بالکل. تو ہم ایک عام بچی کو بھی کہنے کا مطلب پورا رائٹ ہوتا ہے کہ مطلب یہ سب عورتوں نے کام کیے ہی نا, ہم کیسے نہیں کر سکتے. اور آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے کرنے تو دو, میں کر کے دکھاؤں گی, اور وہ کر کے دکھا رہی ہے, ہر فیلڈ میں کر کے دکھا رہی ہے, مطلب کسی سے کہیں پیچھے نہیں ہے. میم یہ تو ایک جنرل بالکل ریکگنیشن ہے جو ہونی بھی چاہیے ان خواتین کی جو کہ آگے بڑھ رہی ہیں نان کنونشنل رولز میں, لیکن پھر بھی کچھ بیریئرز ہیں, آپ ان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. تو بیریئرز تو جب تک جینڈر کا فرق رہے گا, کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہوگی کہ ہمارا مرد جو ایجوکیٹڈ ہے وہ اپنی وائف کو خود سپورٹ کر رہا ہے. آج صبح ہی میں مارننگ شو ایک دیکھ رہی تھی کہ وہ عورت اسکوٹی پہ اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتی آتی, میاں نے سکھایا, میاں نے اس کو انکریج کیا. تو جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ خود سپورٹو اس پہ آ رہے ہیں, مگر ایوریج ہماری پرابلم یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہیں نہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غریب طبقہ جہاں ہے وہاں مرد سوتا رہتا ہے, عورت ہی کام کر رہی کھیتوں میں بھی. اور آپ دیکھیں جتنی آپ کی ماسیاں آپ کے یہاں کام کرتی ہیں ان کے سب مرد جو ہیں کوئی کام نہیں کرتے, زیادہ تر ایڈکٹ ہوتے ہیں. اور ساری کھیتوں میں جو کام کر رہی ہیں, کنسٹرکشن میں پنجاب میں جا کے دیکھیں تو کنسٹرکشن کے اتنے ٹف جابس ہیں جو دھوپ میں اینٹیں اٹھانا, اور وہ سب وہ عورتیں کر رہی ہیں. تو مطلب جہاں یہ ان کی انکم لینے کے لیے تو تیار ہیں مگر ان کو انکریج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویری ویلڈ. دیٹ از ون تھنگ کہ اب جو انڈسٹری نے ہمیں دیا ہے یہ ڈے کے لحاظ سے, تو وہ اپنے اس کا بھی رول آتا ہے. ٹی وی پہ ایک عورت اینٹیں بناتے ہوئے دکھائی جاتی ہے, عورت کنسٹرکشن میں کرتے دکھائی جاتی ہے, ہر کام کرتے ہوئے دکھائی جاتی ہے. تو ہر عورت کے پاس ایک وہ ہے کہ ہاں یہ میں ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں.
بالکل، لیکن ہمارے پاس آپ جیسے کہہ رہی ہیں فگرز موجود ہیں جو کہ لیڈ کر رہی ہیں بائی ایگزامپلز، لیکن جو دیگر ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنا ان کو فالو کر پا رہے ہیں؟ اسلام آباد اسٹوڈیوز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ طاہرہ صاحبہ، آپ سے گزارش کروں گی، بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں آپ میم، اگر حکومتی سطح کی بات کی جائے، حکومتی اقدامات میں اب کتنا وزن ہے؟ کافی ساری لیجسلیشنز موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن سے سماجی طور پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ اگر اس روز پہ یہ بات کرنا ضروری ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گی پلیز۔ ہماری حکومت سے پہلے بھی اور اس حکومت میں بھی اور صوبائی حکومتوں میں بھی بے شمار بلز جو ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس جو خواتین پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، اس کے علاوہ عورتوں کی بہتری کے لیے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے کہ جو موبائل فون پہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں میسیجز کے ذریعے یا فون کے ذریعے، تو ان لوگوں کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملے گی، جرم ثابت ہونے پر جرمانہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جب ایک عورت کو ہم تعلیم یافتہ کریں گے پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ جب ہم تعلیم دیتے ہیں ایک بچی کو، اور جب ہم ایک بیٹے کے لیے انگلش میڈیم اسکول سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک بچی کے لیے کہتے ہیں یہ گھر میں قرآنی قاعدہ پڑھ لے اور قرآن پاک پڑھ لے، تو پھر وہ بچی اپنے حقوق سے اس طرح سے روشناس نہیں ہو سکتی جو اسے تعلیم جو ہے آگہی دیتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے بھی ایجوکیشن میں ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہوگا۔ بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہیں اسکول کا انتخاب کیا جائے جہاں اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں عورت کو جب تعلیم یافتہ کریں گے تو بل چاہے حکومت کتنے پاس کر لے، کسی بھی گورنمنٹ کا یہ حق نہیں ہے کسی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئرنس کرے۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے حقوق کے لیے عدالتوں کا یا تھانوں کا رخ کرتی ہے یا اپنی شکایات کے لیے۔ صرف حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت کو اپنے حقوق کا خود اندازہ ہونا چاہیے، خود پتہ ہونا چاہیے، اور یہ تعلیم کے ذریعے اویئرنیس ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بل ہیں ان کو ضرور تحفظ دیں گے، خاص طور پہ جو وراثت کے قوانین ہیں، جو عورتوں کی فلاح کے لیے قانون ہے۔ اب جو بے شمار قوانین سازی ہوئی ہے اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی، آپ یقین جانیں اس سے عورتوں میں کانفیڈنس بڑھا ہے۔ جب ایک عورت میں اعتماد بڑھتا ہے جو صبح سے لے کے شام تک گھر کا کام کرتی ہے، تو پہلے صرف مرد جاتا تھا صبح 9 بجے دفتر، 5 بجے آ کے وہ کہتا تھا کمائی کر کے میں لایا ہوں، آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا، ٹیبل پہ چائے آئے، ٹیبل پہ کھانا آئے، ٹیبل پہ ہر چیز ملے کہ وہ۔ اور جو عورت صبح اٹھتی ہے منہ اندھیرے، وہ گاؤں کی تو حالت یہ ہے کہ عورتیں دور دراز علاقوں سے گھڑے میں پانی بھر کے لاتی ہیں، جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتی ہیں، آگ جلاتی ہیں، ناشتہ تیار کرتی ہیں صبح۔ ایک 8 مارچ کا دن نہیں، ہر دن عورت کا دن ہے۔ یہ عالمی سطح پہ صحیح ہے کہ ایک 8 مارچ کا دن ہم نے فکس کر دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں پاکستانی عورت کا اور مسلمان عورت کا پورا سال دن ہے۔ وہ صبح اٹھتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگتی ہے، رات گئے سب کو کھانا کھلا کے برتن دھو کے سونے جاتی ہے، لیکن اس کام کو ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب گھر کا مرد اس کو اہمیت دے گا، اس کا احترام کرے گا، تو پھر یہ ایکنالجمنٹ ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی عورت پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ جو نسل اس کی گود میں پروان چڑھے انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ماں کا احترام ہے، یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بہن کا حصہ ہے۔ اور اس معاشرے کو ترقی یافتہ اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم اپنی نئی نسل کو پروان چڑھائیں تو انہیں یہ تمام احساس دلائیں اور عورت کو ایجوکیٹ کریں۔ عورت ایجوکیٹ ہوگی تو ایک خاندان ایجوکیٹ ہوگا، ایک خاندان جب ایجوکیٹ ہوگا تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، جب معاشرے میں تبدیلی آئے گی پھر ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ جی خوشبخت صاحبہ سے بھی گزارش کروں گی، اگر جو وہی باتیں جو ابھی طاہرہ صاحبہ نے کی ہیں، ایک تو ایجوکیشن جو وہ ایک لیپس ہے اس کو دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ساتھ ہی فائنینشیل امپاورمنٹ، اگر خواتین کی اس چیز کے اس پہلو کے اوپر نظر ڈالی جائے، فائنینشلی امپاور کرنا خواتین کو۔ خوشبخت صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ اس طرف کتنا سنجیدہ ہے؟ دیکھیں مونا، میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو مبارکباد آپ سب کو، ہم سب کو کہ آج خواتین کا ایک عالمی دن ہم سب مل کر منا رہے ہیں۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے روحانہ اقبال صاحبہ نے کہ ایک زمانے میں تو اسی پر اعتراض ہو جاتا تھا یہ دن کیوں منایا جائے، ہر دن عورت کا دن ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو ریکگنائز کرنا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ایک بات جو آپ نے بات کی وہ بہت اہم ہے کہ عورت کو امپاور کرنا۔ دیکھیے اگر عورت تعلیم یافتہ ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے،
وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے یا اربن ایریاز میں رہ رہی ہے، اس کی امپاورمنٹ ضروری ہے. اور عورت امپاور کب ہوگی؟ جب وہ فائنینشلی مستحکم ہوگی. وہ کمزور پڑ جاتی ہے جب وہ فائنینشلی مستحکم نہیں ہوتی، اور وہ اس وقت فائنینشلی مستحکم ہوگی جب مرد اس کا احترام کرتے ہوئے اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اس کا ساتھ دے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ خواتین ہیں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن عورت تو پوری گندھی ہوئی ہے اپنے ہنر سے. اس کے اندر ہنر ہوتا ہے، اس کے اندر سلیقہ ہوتا ہے، اس کے اندر تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ تمام خاصیتیں ہوتی ہیں جو کائنات کو خوبصورت بناتی ہیں. اس کے گود میں وہ بچہ پالتی ہے، اسے جوان کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے. خواہ وہ غیر تعلیم یافتہ ہو، اس کے باوجود اگر اس کے گھر میں ایک اچھا ماحول ہو، اس کے گھر کے مرد جنہیں باپ، بیٹا، بھائی کہا جاتا ہے، شوہر خاص طور سے، اگر وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو امپاور رکھتے ہیں کہ گھر کی جو عورت ہے وہ محترم ہے. دیکھیے عورت کو ربۃ البیت کہا گیا ہے، یعنی عورت گھر کی رب ہوتی ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، پالنے والے کو بھی نہیں، پرورش کرنے والے کو. اور گھر میں سب سے پہلے دسترخوان پر کھانا کون پروستا ہے؟ عورت. صبح گھر کا دروازہ عورت کھولتی ہے، رات کو شام دروازہ بند کرتی ہے، سارا کام اس کے ذمہ ہے، لیکن اس کو امپاور نہیں کیا جاتا. یہاں بات ہو رہی تھی ڈومیسٹک وائلنس کے لیے جو بل پاس کیا، ڈومیسٹک وائلنس کو دور کرنے کے لیے. پھر ہم نے ہراسمنٹ، ورک پلیس ہراسمنٹ کا بل بھی پاس ہو چکا ہے. بل بہت سے پاس ہو چکے ہیں، قوانین موجود ہیں، آئین میں ہر قسم کے استحقاق موجود ہیں عورت کے لیے. اور جس دین کا ہم حوالہ دیتے ہیں اس دین نے تو ہمیں بہت حقوق دیے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ خاص مینٹالٹی ہے. دیکھیں اس میں اگر یہ بھی کہا جائے نا کہ کچھ خواتین ہیں جو بالکل کہیں باہر جا کر کام نہیں کرتی، لیکن ان کے گھر میں ان کے مرد ان کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے بات پوچھی جاتی ہے، انہیں مشوروں میں شامل کیا جاتا ہے. یہ اس عورت کا امپاورمنٹ ہوتا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایک خاص معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے بڑے شہروں میں جہاں فیوڈل سسٹم نہیں ہے وہاں مائنڈ سیٹ فیوڈل ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، وہاں یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے کہ جی عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، یا بھائی گھر میں تمہیں تو کچھ نہیں پتا، تم تو خاموش ہو کے بیٹھو، ہم تو بزنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن عورت سے مشورہ کرنا، عورت سے رائے لینا. فیملیز میں یہ بات کی جاتی ہے کہ شادی کے بعد کام کو ترک کر دیا جائے، جاب چھوڑ دی جائے. ایجوکیٹڈ لوگ اس چیز کی مانگ کرتے ہیں. ڈاکٹری پڑھتی ہیں بچیاں، لے کر آیا جاتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بہو لے کر آئیں گے، یا انجینئر بہو لائیں گے، یا اچھی تعلیم یافتہ لڑکی لائیں گے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تم اگر ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور وہ کام نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہتی، میں تو اس کی بھی قائل ہوں کہ ٹھیک ہے عورت اپنے گھر میں اگر ایک بہترین زندگی گزاری ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے باہر نکلے، کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا پکا ہوا عورت کو کھلائے. کہاں لکھا ہے کہ جی عورت کما کے بھی لا؟ لیکن اگر کہیں زندگی میں ضرورت ہے اور عورت کو باہر نکل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو اس کو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک مشورہ ہونا چاہیے. اور یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں ہمارے معاشرے کے، انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے. کہنے کو جی وہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ماحول چل رہا ہے ہمارا ملک میں، خواتین نے خواتین کی بہت ہیلپ کی ہے. جب سے ہمارے پارلیمنٹ میں آپ دیکھیے تعداد بڑھی ہے خواتین کی اور ہماری ریزرو سیٹس بڑھی ہیں، اور 2008 سے یہاں زیادہ خواتین آئی ہیں، زیادہ بل پاس ہوئے ہیں. 2008 سے لے کے 2013 سے پہلے تک تو تقریباً 17-18 بل خواتین کے حوالے سے پاس ہوئے. تو ایک طرح سے ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. جیسے میری بہن کہہ رہی تھی وراثت میں انہیں تحفظ ملتا ہے، دیگر تحفظات ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں خواتین ہم جیسی، آپ جیسی خواتین، ان جیسی خواتین، روحانہ جیسی خواتین، ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. ہم اپنی ان بہنوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ ہیں ہم ان کے لیے کام کریں، انہیں آگے لے کر آئیں، ان کے لیے پلیٹ فارمز تیار کریں. اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گی پاکستانی خواتین اپنی بہنوں کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، بے شمار NGOs میں کام کر رہی ہیں، بے شمار پلیٹ فارمز انہوں نے بنائے ہیں، بڑے فلاحی ادارے چلا رہی ہیں بڑے بڑے. اور ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی خواتین نے پاکستان کا نام روشن کر کے رکھا ہوا ہے. اور اب ہمارے پاس چند نام نہیں رہے. دیکھیے سب سے پہلے ہم نام لیتے تھے محترمہ فاطمہ جناح کا،
ٹھیک ہے نا. ابھی ہیلری کلنٹن کی آپ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی, کیا ہوا تھا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ؟ ان کا بھی تو الیکشن اسی طرح اڑا لیا گیا تھا. لیکن اب ایسا کرنے سے لوگ جھجکتے ہیں, کیونکہ اب آگے تک وقت آتے آتے عورت پارلیمنٹ میں اس طرح کھڑی ہوئی ہے. اور پھر دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام آتا ہے, پھر ابھی آگے اور بہت سے نام ہیں. بے شمار ایسی لڑکیاں اور خواتین ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر کے جھنڈے لہرا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت پازیٹیو ہے, اور اس میں جو چیزیں نیگیٹو جا رہی ہیں اس پہ آواز اٹھانا, اس پر کام کرنا بھی ہم خواتین کا کام ہے, اہم کام ہے یہ, اور اس ذمہ داری کو ہمیں بحسن خوبی ادا کرنا چاہیے. اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, دیکھیے عورت کی گود میں بیٹا بھی پلتا ہے اور بیٹی بھی پلتی ہے. میں اگر بیٹی کو تو پوری تربیت دے رہی ہوں کہ تمہیں پرائے گھر جانا ہے تو بہت تم تمیز کی بچی بن جاؤ, لیکن اس بیٹے کو میں یہ نہیں سکھا رہی ہوں کہ ایک پرائی لڑکی کو تم لے کر آؤ گے تو تم بھی ایک تمیز کے لڑکے بن جاؤ. تو ایک ماں کا بڑا کام ہے, ماں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. اس معاشرے میں کبھی کبھی, سوری میں ایک جملہ کہوں گی, آپ نے پوائنٹر ہمیں دیا ہے, اس کے اوپر تو پونڈر ہی پونڈر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جو گھر میں لوگ ہیں یا جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان میں کتنی اویئرنیس یا ان میں کتنی تعلیم صحیح معنوں میں ان میں کتنی ریئلائزیشن انکلکیٹ کر پائے ہیں. موئز کی جانب بڑھتی ہوں, موئز ہمارے ساتھ موجود ہیں. موئز, آپ ہمارے پورے پینل میں یو آر دی اونلی جینٹل مین ریپرزینٹنگ اس. یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے فلانٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ ایک سماجی اویئرنیس سیٹائر کے تھرو آپ سوشل میڈیا اپنے ویڈیوز کے ذریعے پہنچانے کی ہمیشہ ایک ہڈن میسج نظر آتا ہے, یہ بتائیے گا مردوں کا آپ کتنا کردار سمجھتے ہیں خواتین کی انکریجمنٹ میں, اور یہ کتنا کیا جاتا ہے؟ آپ نے مجھے بلایا اپنے شو کے اوپر, ریمارکیبل اوکیزن انٹرنیشنل ویمنس ڈے, تو اس کے اوپر اگر اوپینینز دینے کا موقع مل رہا ہے تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. دیکھیں, پاور اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو پاور اسٹرکچر ہے, ناٹ جسٹ آر سوسائٹی بلکہ کسی بھی سوسائٹی میں جب انکوالٹی ہوتی ہے تو پاور ہمیشہ پاورفل سے پاور لیس کی طرف فلو کرتی ہے. تو اگر ہم لوگ جینڈر انکوالٹی کی بات کر رہے ہیں اور ہم ایک ایسا سسٹم ازیوم کر رہے ہیں جہاں پہ پاور جو ہے وہ زیادہ میل کے پاس ہے, ساری کی ساری نہیں مگر زیادہ میل کے پاس ہے اور تھوڑی خاتون کے پاس ہے, اور اس اسٹرکچر کو ہم لوگ ہلکا سا ہلانا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ٹلٹ کریں بیلنس کو, تاکہ خواتین کے پاس بھی تقریباً اتنی ہو جائے جتنی مردوں کے پاس ہے. تو پھر تو مردوں کا فلسافیکلی بھی رول بہت زیادہ ہو جائے, کیونکہ فی الحال تو سسٹم کے اندر پاور زیادہ ہے ہی ان کے پاس. تو آئی تھنک اٹ پٹس اے لاٹ آف expectations and a lot of burden and a lot of responsibility on the shoulders of men. Right, جیسے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ذمہ داری تو ہے, of course there is a certain responsibility and rather a lot of responsibility towards our men too. کتنی responsibility کی fulfillment آپ کو نظر آتی ہے, یہ جاننا چاہتی ہوں. میرے خیال سے اس کو ہم لوگ کیس بائی کیس بیسس پہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے انکریجمنٹ بھی موجود ہے, کافی زیادہ انکریج بھی کیا جاتا ہے ویمن کو ہاؤس ہولڈس کے اندر اور آؤٹ سائڈ دا ہاؤس ہولڈس بائی دا مین آف دا فیملی. لیکن ایک بہت بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جہاں پہ پیٹریارکی کا نظام موجود ہے, وہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب پاور اسٹرکچرز ہلنا اسٹارٹ ہوتے ہیں تو پاور میں امبیلنس کریٹ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس سے جس انسان کے پاس پہلے پاور ہوتی ہے اور اب اس کو اپنی پاور ہلکی تھوڑی بہت کم ڈیمینش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا پھر اپنے پارٹنر کی جو اس کو پہلے پاور لیس نظر آتا تھا اس کی پاور زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اس بندے کے سینس میں ایک سینس آف انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتا ہے. میں بھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا باقی خواتین کے ساتھ, پینلسٹ کے ساتھ, اور اس کے اندر یہی بات نظر آ رہی تھی جو آپ لوگوں نے بار بار ذکر کیا. اس کے بیک ڈراپ کے اندر ایک ریزن یہی چل رہی ہوتی ہے کہ اکثر اوقات جو میلز ہیں وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں when they see that their partners are successful or their partners are also earning. ان کی بھی اتنی ہی تنخواہ جتنی کہ میری تنخواہ, یا ان کا بھی معاشرے کے اندر اتنا ہی ایک پروڈکٹیو قسم کا رول ہے جو کہ میرا رول ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو وہ عادت نہیں دی گئی, ہم لوگوں کو وہ سینس نہیں دیا گیا ٹو اپریشیٹ آور پارٹنرز ایز آر ایکول. ہم لوگ ہمیشہ ایک اپر ہینڈ رکھنے کی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے, تو ایک امبیلنس جب کریٹ ہوتا ہے تو اس سے ایک انسیکیورٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے. یہ بتائیے گا موئز, آپ سے اگر میں یو ایس بیسڈ بھی ایک سوال کرتی چلوں, ایک ہم نے تذکرہ کیا تھا اس بات کا, ہمارے دیگر پینلسٹ نے بھی اس چیز کو مینشن کرا ہے اپنی گفتگو میں, جو ایک ہم نے الیکٹورل وکٹری کافی انپریڈکٹیبل قسم کی یو ایس اے میں دیکھی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ورسز ہلری کلنٹن. بہت تمام جو گروپس ہیں ان کی طرف سے یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہلری کلنٹن, ایون مطلب جو سرویز تھے وہ بھی اس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے. آپ کو آپ اسکول آف تھاٹ کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ بھی ایک یہی جینڈر ڈسکریمنیشن یا جینڈر بیسس کے اوپر خواتین کو ڈیسیشن میکنگ رولز میں اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے ایون آن این انٹرنیشنل لیول؟ ڈو یو تھنک دس واز آلسو اے فیکٹر؟
This was also a factor. This was not the only factor, लेकिन I would still say कि ये काफी बड़ा और काफी major factor था. और given the fact कि मैं Washington DC के अंदर इस वक्त एक काफी renowned स्कूल के अंदर एक पॉलिसी की एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, तो ये वाली बात हम लोगों ने डिस्कस भी बहुत ज़्यादा की है. द फैक्ट इज कि अगर आप जब आप एक एवरेज अमेरिकन ऑन द स्ट्रीट जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि हिलरी क्लिंटन के लिए जो नफरत है या जो कंटेम्प्ट है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान जनरेट नहीं हुई है. उनके लिए जो नफरत का एलिमेंट है या फिर उनका जो डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है वो उनकी व्हेन शी वाज द फर्स्ट लेडी वो तभी जनरेट हो गया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के मैं कुकीज़ नहीं बेक करना चाहती बल्कि मैं एक्चुअल और एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ के अंदर अपने आप को इंगेज करना चाहती हूँ. तो उन्होंने जो जेंडर नॉर्म को तोड़ा है और जेंडर बैरियर को तोड़ा है, शी डिड नॉट ब्रेक इट विद हर बीइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. वो तो उन्होंने अपने फर्स्ट लेडी के रोल के अंदर ही तोड़ दिया था. और तब से वो एक ट्रस्ट है और एक मिसट्रस्ट है और एक कंटेम्प्ट है जो कि बढ़ता गया है. सो हम लोग सेक्सिज्म को और मिज़ोजिनी को हम लोग बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं कर सकते इस इलेक्शन कैंपेन से. मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था. जितनी मीनियल और बेतुकी बातों के ऊपर हिलरी क्लिंटन को परखा गया है उनसे ज़्यादा बातें हमारे पास एक मेल कैंडिडेट के अंदर मौजूद थी जिनको इंक्लूडिंग एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज, और उनसे भी उनका करियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. सो सेक्सिज्म एंड मिज़ोजिनी वाज अ मेजर पार्ट ऑफ इट. राइट, ये बात बिल्कुल इंटरनेशनलाइज करती है पूरे इस मसले को या इस इशू को. रोहाना साहिबा, क्या समझती हैं आप? जाहिर है इंटरनेशनली अब हमने ये थीम रखी है प्लैनेट 50-50 बाय 2030. मुश्तरका एफर्ट हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे बहैसियत प्लैनेट हमें इसको कंसर्ट करना होगा. आप क्या समझती हैं, हमारी साइड से क्या किया जाए? कहीं भी अगर किसी चीज के लिए हाथ से जैसे अभी बोला कि आप दो ग्रुप्स कर देंगे तो उनकी फाइट हो जाती है. बिल्कुल. और फिर हर कोई दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है. और अभी जो माशरे में है यही चल रहा है. जैसे शेयर्स आपकी हर चीज में, इनकम में, आपका उसमें. तो एक जमाना था कि हमारे दीन के हिसाब से अगर तुम देखो तो माँ को बहुत बड़ी राइट्स दिए गए हैं, बेटी को बहुत बड़े राइट्स दिए गए हैं. तो और वो अगर हम लोग कैरी कर रहे होते तो जो घर की डोमिनेंस है पूरी वो माँ के अंडर होती थी. शी होल्ड्स एवरीथिंग फॉर इट. और पहले जमाने में बेटे हों जो डिसीजन मेकिंग होती थी तो माँ से राय लिया जाता था. माँ की एक वैल्यू होती थी. और आज इसको हमने बिल्कुल सेग्रीगेट करके कंपैरिजन्स कर दिए. तो दैट इज वन थिंग कि हम लोग फाइट करने लग गए हैं. अभी अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर म्यूचुअल में रहें तो फिर इक्वल राइट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट. नहीं. आई थिंक आई एम देयर. जैसे अभी कुछ आपने बोला कि शी इज देयर, वी आर लीडिंग आवर हाउसेस विद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में अंडरस्टैंडिंग के साथ. तो कहीं भी डोमिनेंस की कोई बात नहीं आती. मतलब राय लेनी होती है, आपको पूछना होता है, आपको बताना होता है. हम डोमिनेंस जब लेते हैं तो फिर हम किसी चीज की केयर ही नहीं करते. हमारी ख्वातीन का भी कहीं वो है कि फिर आदमी को खौफ लगता है कि ये बेकाबू हो जाएगी. बिल्कुल. तो अगर हम वो रखें, एम्पावर हो जाएगी, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो हम कहाँ जाएंगे. बिल्कुल. तो अगर हम इस चीज को रखें इस चीज में और अगर समझ के करें तो मेरे ख्याल में 50-50 क्या मतलब 80-20 हो सकता है. बिल्कुल. लेकिन हमारे अंदर मतलब मेरा ख्याल है खवातीन के अंदर ये चीज नहीं है. हम एम्पावर नहीं करना चाहते, हम बराबरी चाहते हैं. बिल्कुल नहीं. और हम ये चाहते हैं कि हम जो कर सकते हैं हमें वो राइट दिया जाए. जी जी. मतलब जो भी है वो. अब आप ये सोचें कि जब आबादी हमारी ज्यादा है तो हम वैसे नेचुरली फिर हमारा रोल भी ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा है. और फिर उसमें भी अगर पाकिस्तान की बात करें तो एजुकेशन बेशक औरतें भी आदमियों से ज्यादा जा रही हैं. अब एजुकेशन में भी ज्यादा. बल्कि आप देखें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं मतलब अकेडमिया में वो सारी खवातीन होती हैं. लड़के तंग रहते हैं कि इतना अच्छा स्कोर करती है. होता चला जा रहा है ना. जी. अब अगर मर्द अभी नहीं रियलाइज करेगा कि उससे भी कुछ करना है और अपने बच्चों को जो चंद हैं जो बहुत अच्छी स्कूलिंग करें मगर तरबियत नहीं है उनकी. राइट. तो वो एक फाइट और एक जंग चल जाएगी, चलती रहती है. तायरा साहिबा बताइएगा ये चीज क्यों हमें नजर आती है? ऑब्वियसली हम उन तमाम खवातीन को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो फिनोमिनल रोल्स में किरदारों में नजर आ रही हैं. लेकिन ये चीज आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है कि कितनी आम है कि शादी के बाद खवातीन को बाकायदा फोर्स किया जाता है कि आप अपना जो भी जॉब कर रही हैं आप अपनी वो पार्टिसिपेशन खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें. कंडीशन के तौर पे इसको प्लेस किया जाता है. वर्क फोर्स में फिर कैसे खवातीन पार्टिसिपेट करेंगी अगर इस तरह के समाजी बैरियर्स हैं? तो बात यह है कि मेरा तो एक ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरी बड़ी बहन ने MBBS किया. जब उसकी शादी हुई तो उसके मियाँ ने उसको कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करने दी. किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, किसी प्राइवेट जगह पे, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में. और मेरे वालिद साहब को फिर इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ.
انہوں نے کہا کہ میں نے 7 سال تک اس بچی کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں پڑھایا ہاسٹل میں، کیونکہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہ میڈیکل کالج نہیں تھا، تو انہیں لاہور ہاسٹل میں بھیجا گیا. تو اس کے بعد حاصل کیا ہوا کہ ایک اس بچی نے میڈیکل کی سیٹ ضائع کی کیونکہ اس کے میاں نے اس کو کام نہیں کرنے دیا. اس کے بعد میرے پاس سائنس سبجیکٹ تھے، انہوں نے اس سے بھی آگے فوراً میری پرنسپل کو کہا کہ اس کے سبجیکٹ چینج کر دیں، مجھے اب اور کسی بچی کو ہاسٹل نہیں بھیجنا. یہ ان کا ایک ویژن تھا کہ بچیوں کو پڑھ کے کچھ کرنا چاہیے، کچھ بننا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری والدہ بھی اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن ان کو شوق تھا کہ میری بچیاں پڑھیں، اور ماشاءاللہ سے ہم سب نے تعلیم حاصل کی بڑی اعلیٰ. اور میں نے بھی ماسٹرز کیا اس دور میں جب لوگ بچیوں کو کوئی ایجوکیشن میں پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور آپ صحیح کہتی ہیں کہ جب یہ مرد دیکھتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ گھر میں انکم لا رہی ہے تو شاید یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، یا وہ کسی کمپلیکس کا شکار ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ اس قسم کی باتیں امپوز کرتا ہے کہ تم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، پالنا ہے، گھر کا نظام سنبھالنا ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں، میں کم کماؤں یا زیادہ کماؤں، یہ میرا کام ہے کہ میں تمہارے لیے کما کے لاؤں. اور وہ طرح طرح کے ویسے بھی کمپلیکسز کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ عورتوں پہ پابندیاں لگانے لگتی ہے. اگر اس رشتے میں پیار، محبت اور اعتماد ہو اور رشتوں کا احترام کیا جائے تو ایک ایسی نسل اس گھر میں پروان چڑھے گی جو ہر رشتے کا احترام کرے گی. جب بچپن سے ہی بچے دیکھتے ہیں گھریلو جھگڑے اور یہ گالم گلوچ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی یہ ماں باپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو گھر کی فضا کیسی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ان کی اپنی کریکٹر بلڈنگ بھی متاثر ہوتی ہے، اور وہ ایک اچھے بڑے ہو کے ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اس لیے ان رشتوں میں پیار، محبت، احترام اور برداشت، سب سے بڑی بات ہے حوصلہ اور برداشت. یہ برداشت کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، اگر ہم وہ دل کو ذرا بڑا کر لیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنے کی بجائے تحمل سے اپنے میاں کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، بھائی کو سمجھائیں، تو اس قسم کی بہت سی جو کمزوریاں ہیں ان کے کردار سے دور ہو سکتی ہیں، اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو سکتا ہے. اور عورت کی برتری جو ہے وہ تو کلام پاک میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. کسی باپ کے قدم تلے آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ جنت رکھ دی گئی ہو. اس سے بڑی عورت کی فضیلت ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ ایک ماں کو جنت کا وہ وارث بنانے کہ جو یہ ایک ایسا آسان رستہ ہے جنت میں جانے کا کہ بیٹا ماں کی خدمت کرے تو آرام سے جنت کی طرف سے گزر جائے گا اور پہنچ جائے گا. لیکن جب انہی رشتوں میں احترام نہیں رہتا تو وہی رشتے جو ہیں وہ گھر میں بھی جہنم بنتے ہیں اور ان کی اگلی زندگی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتے. تو ایک عورت کا مقام اگر ہم اپنے اسلام سے دیکھیں جو 1400 سال پہلے آیا، اور ہم ان تمام خواتین کو خراج عقیدت آج پیش کریں. ہم دیکھیں حضرت بی بی خدیجہ کا تعلق تجارت سے تھا، اور ان کو کتنی اس زمانے میں، اس دور میں جبکہ جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں تو انہوں نے خود اپنی شادی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کر گیا ہے، اس وقت کا سوچیں اور آج کا سوچیں، اور کتنی ایک عورت کو آزادی حاصل تھی پردے کے اندر کہ وہ تجارت بھی کرتی تھی، انہوں نے شادی بھی کی، انہوں نے تمام رشتوں کو بھی نبھایا، اور ان کی زندگی میں ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بھی نہیں کی. اور یہ دیکھیں کہ عورت کا احترام اگر ہم اپنے مذہب سے سیکھنا شروع کریں تو مذہب سے جو دوری ہے اس سے بھی ہٹتے 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 ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی آپ کے اس میڈیا کے ذریعے کہ ہر گھر میں مذہب کے ساتھ جو دوری ہے اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ بہت اچھا تھا، اس سے رشتوں کا احترام بچوں کے دلوں میں بڑھتا تھا. یہ دادی ہے، یہ نانی ہے، یہ پھپھو ہے، یہ خالہ ہے. اب ہماری بچیاں پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہیں. چند بچیاں، سب کی بات تو میں نہیں کہوں گی کہ وہ شادی کے بعد الگ گھر رہنا چاہتی ہیں، ایک اکیلا رشتہ نبھانا چاہتی ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ان رشتوں کے ساتھ ہی محبت ہے، اور ہر رشتے کے ساتھ ایک محبت جڑی ہوئی ہے، اور وہ جڑی ہوئی محبت جو ہے گھر پہ اگر کوئی دکھ سکھ بھی آئے تو وہ گزر جاتا ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا. اکیلا آدمی تو تنہا ہو کے رہ جاتا ہے اور وہ زندگی کا مزہ نہیں رہتا. ہمیں چاہیے ہم اپنے گردوں پہ اس کے تمام حالات کو ساتھ لے کے چلیں، صبر برداشت. بہت ضروری بات کی ہے کہ ہم لوگ جیسے آپ نے کہا ہم چلیں دوسرے جینڈر پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن خواتین کو اپنے اوپر بھی جن چیزوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے آپ نے ان کا تذکرہ کیا. طاہرہ صاحبہ آپ ہی سے گزارش کروں گی یہ بتائیے گا، ایک آپ نے مذہب کا اس میں تذکرہ کیا ہے، مذہب کے حوالے سے ایک مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ مطلب خواتین کو شاید اس طرح سے ان رولز میں ہمارا مذہب الاؤ نہیں کرتا. مس انٹرپریٹیشن ہے بہت بڑے لیول
لیول پہ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاہے وہ جنگیں ہوں یا چاہے وہ تجارت ہو, ہر طرح کی سرگرمیوں میں حصے لیتی تھیں, گھوڑے چلاتی تھیں. تو مطلب وہاں پہ اس طرح کے نان کنونشنل رولز میں خواتین نظر آتی تھیں. یہ کیوں ہے آپ سمجھتی ہیں مس انٹرپریٹیشن مذہب کی؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سی تاریخی جنگوں میں عورتیں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, وہ جنگوں میں ساتھ جاتی تھیں. تو یہ تو مولانا حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کا دھارا کس طرف سے کس طرف بدلتے ہوئے کس طرف انٹرپریٹیشن شروع کر دی اور لوگوں کو کس لائن پہ لگا دیا. ہمیں سیدھا سیدھا اپنے مذہب پہ انحصار کرنا چاہیے اور ان احادیث پہ جو مستند ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ان کی روشنی میں کیسے وضع کرنے ہیں اصول اور کیسے گزارنی ہے. یہ مذہب کے بارے میں جو غلط قسم کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, چاہے علماء حضرات ہوں, چاہے فقہ والے ہوں, چاہے مفکر ہوں, چاہے کچھ بھی ہوں. ہمیں اپنے مذہب کو بالکل آسان صحیح فہم سے کلام پاک کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہر لائن کے نیچے ایک ترجمہ ہوتا ہے اور اس ترجمے سے اپنی زندگی کے اصول ہم بڑی آسانی سے وضع کر سکتے ہیں. اپنی زندگی فریم کرنی چاہیے. جی, کسی مفکر کے پیچھے خوشبو صاحبہ, میں آپ کو اپنا لاسٹ میرا جو لائنر ہے میں آپ کے نوٹ پہ کلوز کروں گی. میرا کلوزنگ ٹائم پلیز آپ کے لیے وائنڈ اپ کیجیے گا اس پوری بات کو. کس نوٹ پہ آپ اختتام کریں گی آج کے دن کو اس نشست میں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی محنت, عورت کی کاوش, عورت کی مصروفیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور جو پاؤں کے نیچے جنت دی گئی ہے نا, اس میں بھی عورت کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. آپ کو صفا مروہ دوڑنا پڑتا ہے, اور وہ عورت جو صفا مروہ دوڑی اور جس کی وجہ سے کہ چشمہ ابل گیا اور جس کی وجہ سے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا, وہ اپنے بچے کے لیے محنت کر رہی تھی, کوشش کر رہی تھی. اس کی وہ کوشش, اس کی وہ سعی, اس کی وہ محنت اللہ تعالیٰ کو پسند آئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک دین کی بنیاد رکھی تھی. میں یہ سمجھتی ہوں عورت کو محنت کرنے, کوشش کرنے سے اور کاوش کرنے سے تو کہیں انکار نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کو اختیار ملتا ہے تو اس کو بہت ہمبل ہونا چاہیے. وہ عورت کامیاب عورت کہلاتی ہے جو اپنے رشتوں میں, اپنے تعلقات میں, اپنے معاملات میں سلجھاؤ رکھتی ہے, سلیقہ رکھتی ہے, محنت رکھتی ہے, کوشش رکھتی ہے. عورت نام ہی حسن اور سلیقے کا ہے, محبت کا ہے, پیار کا ہے. تو جو کمپلیکس مرد ہوتے ہیں, جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں, میں یہ کہوں گی وہ ان محترم مردوں سے مختلف ہوتے ہیں جو محترم مرد عورت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں, اس کے راہ کے کانٹے چنتے ہیں. تو ہم یہاں یہ قلت ہے, میں ورنہ ظاہر ہے اتنی انگیجنگ یہ بات تھی کہ اس میں انٹرپٹ کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. ویری گریٹفل ہمارے تمام جتنی بھی خواتین اور ایک جو جینٹل مین ہمارے ساتھ اس پوری نشست میں تشریف فرما تھے. روحانہ اقبال صاحبہ نے ہمارا کراچی اسٹوڈیو سے ساتھ دیا تھا, اسلام آباد اسٹوڈیو سے مس طاہرہ اورنگزیب ہمارے ساتھ تھیں, سینیٹر خوشبخت شجاعت, لیڈنگ جو سیاسی رہنما کی صورت میں ہم نے خواتین دیکھی ہیں وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تھی. اور اوور اسکائپ ہم نے مسٹر محمد موئز سے بات کی تھی کہ سماجی جو ویب سائٹس ہیں اور یا جو وہاں پر سماجی رابطوں کی میڈیا ہے وہاں پر یہ چیز کتنی عام کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ونس اگین فار آل آر پینلسٹ. سوشل میڈیا جو ہمارے ہینڈلز ہیں اپنا فیڈ بیک ان پر نہ بھولیے گا کیونکہ یہ آج کی نشست بے حد فروٹفل طور پہ ہم نے اس حوالے سے دیکھی ہے. اور اسی نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ 2030 تک پلانٹ 50-50 کا جو عزم یا جو تھیم اس دفعہ ہم نے انٹرنیشنل وومنس ڈے پر رکھا ہے, ہم سب مشترکہ طور پہ کلیکٹیولی اس کو یقینی بنا پائیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.